अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तक़ीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल सद एहतराम वालिदैन, माएँ और वालिद हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना है वो यकीनन नबी रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत मुबारका और उनकी ज़िंदगी के पहलू, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका के इतने पहलू हैं कि उस पर गुफ्तगू करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में कुछ चीज़ें, कुछ औराक हम आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अल्फाज ऐसे हों जिससे हम आने वाली नस्लें जो आपके और हमारे हवाले किया गया है उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरबियत के लिए, उसकी तज़किये के लिए हम कोई ना कोई नमूना पा सकें, कोई उसके लिए मिसाल पा सकें। मोहतरम वालिदैन, आज के पुरफितन दौर में अगर हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनका तज़किया करना है, उनको बेहतर से बेहतर बनाना है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक ही वो मिसाल है, वो चीज़ है जिसके ज़रिए से सारे काम हो सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, निशान राह है, रोशनी का मीनारा है, ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी का वो जीना है जिसमें दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और वो आखिरत में कामयाबी और कामरानी के वो सारे मराहिल हैं जो हम आसानी से तय कर सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार पहलू जो बयान किए हैं, बेशुमार ज़िंदगी के एक एक हवाले से जो गुफ्तगू की है अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद है, उनमें से हम छोटी छोटी चीज़ों को लेते जाएं तो हम अपनी भी तरबियत कर सकते हैं, अपने आप को भी संवार सकते हैं, अपने आप को भी निखार सकते हैं और अपनी नस्लों को भी निखार सकते हैं, संवार सकते हैं, उनके अंदर रोशनी और हरारत पैदा कर सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, ये सीरत मुबारका का माह मुबारका है। रबी अव्वल आता है तो पूरी उम्मत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक मोहब्बत और उल्फत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सिर्फ रबी अव्वल नहीं, इसे तो पूरी ज़िंदगी में ढालना है। हर दिन को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार से मुज़य्यन करना है, वही अपना कर हमें अपने आप को और अपने बच्चों को तामीर करना है, उनको आगे बढ़ाना है, कामयाबी और कामरानी के मंजिल की तरफ ले जाना है। मोहतरम वालिदैन, हमने इसको छोड़ दिया, हम उससे किनारा कश हो गए तो नाकामी हमारा मुँह देख रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौके पर बहुत बेहतरीन अंदाज में जो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक थामे रहोगे कभी नाकाम और नामुराद नहीं होगे। पहली चीज़ किताबुल्लाह, यानी अल्लाह की किताब कुरान पाक, वो ऐसी चीज़ है जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को तरतीब दोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। और दूसरी चीज़ सुन्नत रसूलुल्लाह, नबी रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, उनकी सुन्नत, उनका यानी एक एक अमल जो उन्होंने किया है, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनके रवैये, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका सोना जागना, और हर जगह पे हम देखते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। कहा कि अगर इसको अपना लोगे, इसके मुताबिक अपने आप को तरतीब दे दोगे, अपनी तरबियत कर लोगे, अपना तज़किया कर लोगे, अपने और अपने नस्लों की इस हवाले से आबियारी कर लोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो हर जगह नज़र आते हैं,
اور تربیت کے ہر پہلو میں نظر آتے ہیں، ایک والد کے حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور کس طرح امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، نماز کے لیے لے جاؤ۔ والد اگر بیٹا ہے تو والد بچے کو ساتھ مسجد لے جائیں۔ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا جائے کہ اگر وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے تو سختی کی جائے، اس کے بستر کو علیحدہ کیا جائے۔ دین کے معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چھڑی کو سیدھی کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کہی کہ یعنی بہت اہم بات، اور یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کی تربیت کے لیے دونوں کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے۔ اب ہم اگر یہ دونوں احادیث کو دیکھتے ہیں، جس میں پہلی حدیث میں نے نماز کے حوالے سے، اس کی ترغیب کے حوالے سے دی ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ دیکھیں سیرت مبارکہ سے، کیا 7 سال کی عمر میں یہ عمل شروع ہو جاتا ہے؟ کیا 10 سال کی عمر میں وہ سختی شروع ہو جاتی ہے؟ ہم نماز کے پابند کر لیتے ہیں، ہم خود پابند ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو جو گھروں میں موجود ہیں ان کو تربیت کے اس پہلو سے گزار لیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا جس گھر میں ماحول تربیت کا ہوتا ہے، جس گھر میں ماحول دین کا ہوتا ہے، جس گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی ہوتی ہے، وہ منور ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، تو یقیناً پھر وہ گھر سیرت مبارکہ کے مطابق ترتیب بھی پاتا ہے، آگے بڑھتا بھی ہے، اور جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ آبیاری بھی حاصل کرتا ہے۔ تو وہ گھر تو پہلے دن سے ہی کہ جس بچے کو ہمیں تربیت دینا ہے، پہلے دن سے ماں اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہے، اس کو اخلاق سکھا رہی ہے، اس کو کردار سکھا رہی ہے، اس کو اسلوب سکھا رہی ہے۔ سچ بولنے پہ یعنی کتنی اہم بات کہ جھوٹ کے بارے میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البرائی ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہیں سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس جھوٹ کو ختم کرنے اور سچ کو لانے کے لیے، اس سچ کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے یہ گھر ہوتا ہے جہاں سے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس حوالے سے تیار کریں۔ یہ نماز کے حوالے سے میں نے بات کی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے اور چھوٹوں کے حوالے سے بات کی کہ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیل سے نکال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے دور کر دیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ آج تعظیم موجود نہیں ہے، وہ والدین کی تعظیم کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اساتذہ کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، اپنے سے بڑوں کی تعظیم۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس تعظیم کو پیدا کیا جائے، اور کہاں سے پیدا ہوگا؟ پہلے والدین اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھیں گے، سکھائیں گے، دکھائیں گے تو بچے بھی اس کو حاصل، جیسا ماحول بنے گا ویسے ہی پھر بچے سیکھیں گے۔ اور محترم والدین اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت کا پہلو موجود ہونا چاہیے۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے شفقت اور محبت کرے، بڑی بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت اور محبت کرے، کہیں قربانی دے دے، اور آگے بڑھ کر اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، زندگی میں کامیابی کا زینہ بھی ہے، کامرانی کا زینہ بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کشتی میں، لڑائی میں کسی دوسرے کو پٹخ دے، چت کر دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصے کو پی لے، جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو نہیں کر سک رہے ہیں، ہم اپنے غصے پر متنفر ہو جاتے ہیں اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اور ہمارے بچے اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بہترین عمل کر کے دکھانا ہے اخلاق و کردار کے حوالے سے، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ وہ حدیث مبارکہ تو ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن یہ حدیث بار بار سنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں اور آمین اور آمین اور آمین کے تکرار ہیں، اور صحابہ جو کہ وہاں پر درس لے رہے ہیں، جو شاگرد ہیں، سیکھ رہے ہیں اپنے استاد محترم سے، معلم اعظم سے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب واقعہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی پلٹ کر آتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی ہمارے ماں باپ قربان، آج ایک عجیب واقعہ دیکھا، جب آپ ممبر رسول پر چڑھ رہے تھے تو آمین اور آمین آمین کے تکرار تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ابھی کچھ ہی دیر پہلے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ کتنا قیمتی ہے تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، اور اپنے بچوں کو پہنچانے اور ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل امین کہہ رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے، اور جبرائیل امین کون ہے؟ جو سید الانبیاء ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، وہ جبرائیل امین جو کہ سید الملائکہ ہیں، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ سید الانبیاء ہیں، یہ دعا یہ بد دعا تو رد نہیں ہو سکتی، اللہ کے حضور پہنچتی ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، قبول بھی کر رہا ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین کہہ رہے تھے وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ بوڑھے حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے ان کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے۔ آج والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اگر ان والدین کے حوالے سے تربیت نہ دیں، اگر ان کے ساتھ اخلاق اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، رویے اچھا نہ ہو، تو پھر یہ بچے سیکھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی موجود ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے چھوٹی چھوٹی تکلیف کو دور کرنا، اگر وہ کوئی غصے کی کیفیت میں ہے تو اس میں خود ناراض نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں یہ فرمایا، اور یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ماں تو جنت، ماں کے پیروں تلے تو جنت موجود ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبی سے وہ بات فرمائی، جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو فرمایا ماں کا، پھر پوچھا کس کا حق ہے، کہا ماں کا، پھر پوچھا کس کا حق ہے، ماں کا، پھر کہا کہ کس کا حق ہے تو کہا باپ کا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب کی ناراضگی دراصل باپ اور والد کی ناراضگی میں ہے، والد ناراض ہیں، باپ ناراض ہے تو اللہ رب العزت بھی خوش نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر والد خوش ہے، والد کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، ان کی تربیت اور تلقین کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر پہلو سے یعنی تربیت کا پہلو موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کلمہ نہ بتا دوں لیکن اس سے پہلے اس حدیث کو مکمل کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ شخص بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور ان پر درود نہ پڑھے۔ یعنی بظاہر، اور اس میں فرما دیا کہ کیا طریقہ ہے کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے۔ بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، ان کا سیرت و کردار آتا ہے، ان کے اخلاق اور رویے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف درود شریف پڑھیں، نام پہ درود پڑھیں، اور اس نام کے ذریعے سے عمل کی دنیا میں، تربیت کی دنیا میں، تزکیہ کی دنیا میں خود بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے آئیں۔ اور تیسری سیڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل امین اس سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کے ماہ مبارکہ ملے اس میں اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ یہ تینوں پہلو بہت اہم ہیں، اور تینوں میں آمین کہا ہے سید الانبیاء نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بدعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اس کے مطابق تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وہ کلمہ، خوبصورت کلمہ، خوبصورت الفاظ نہ بتا دوں جو تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے؟ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو۔ یہ سلام جس کے حوالے سے یہاں بتایا، جس کے برکات اور رحمت موجود ہے، سلام جو کہ سلامتی کی علامت ہے، جو کہ مسلمانوں کی پہچان ہے، جو کہ دعا بھی ہے، جو کہ اللہ سے جڑ جانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کام کو کروانے کی ضرورت ہے کہ سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام کو ایک دوسرے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر کوئی ایک دوسرے سے سلام کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، تربیت یہی کی ہے کہ دروازے پہ دستک دیتے تھے اور سلام کہتے تھے، سلام پڑھتے تھے، سلام کے الفاظ کہتے تھے۔ اور یہ
یعنی تربیت ہے کہ جب بھی دروازے پہ کسی کے اور اپنے بھی دروازے پہ داخل ہو تو سلام کے الفاظ کہا کرو، سلام کہا کرو، سلامتی کا پیغام پہنچایا کرو۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جو تربیت دینے کا پہلو ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ کے الفاظ ادا ہونے چاہیے، جس میں برکت ہے، جس میں رحمت ہے، اس عادت کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں گفتگو کی ہے، ہر عمل میں گفتگو کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ حیا اور ایمان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، جہاں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جہاں پہ حیا نہیں ہے وہاں پہ ایمان بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بے حیائی، بے شرمی یہ قابل قبول نہیں ہے دین میں، اور دین تو حیا کا نام ہے، دین تو شرم کا نام ہے، اور دین جو ہے وہ اسی حوالے سے پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان کروائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جو فرمایا اسی حوالے سے جو تربیت کا پہلو ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو، یعنی حیا نہیں کر سکتے تو جو چاہو کرو۔ جس کے اندر حیا نہیں ہوگا تو بے شرمی آئے گی، بے حیائی آئے گی، اور وہ پھر دنیا میں ذلت اور پستی کا شکار ہوگا اور اس کی علامت بنے گا۔ بہت محترم والدین، حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس طرح تربیت کی ہے اسی طرح ہمیں ضرورت ہے، اور ان سارے عوامل کو پا لینے کی، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نقش پا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج اس نقش پا کو، جس نقش پا کو صحابہ نے اپنے زندگیوں کا حاصل بنایا تھا اور اس کو کیا تھا، تو وہ کامیابی اور کامرانی کے زینے پہ چڑھ رہے تھے۔ دنیا کی امامت اور سعادت اور منصب ان کے پاس موجود تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کے مطابق کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے یعنی ایک چیز تو کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ ہے، تو ہم نے کتاب اللہ کو بھی پس پش ڈال دیا، اور سنت رسول اللہ جو کتاب اللہ کی تشریح تھی، جو اس کا طریقہ تھا، جو اس کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پست ہو گئے، ذلت کا شکار ہو گئے، پستی کا شکار ہو گئے، محرومی کا شکار ہو گئے، اور رحمتوں سے دور ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ نہ صرف ہم خود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان اس سیرت مبارکہ کو گفتگو کا محور اور مرکز بنائیں، اس کو عملی طور پر لے آئیں۔ صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگانے کا حکم دیا، فجر کی نماز کا اہتمام اس کا حکم دیا، اس کے لیے بار بار تلقین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان 3 رسیوں سے، 3 زنجیروں سے باندھ دیتا ہے ہر مومن کو۔ یہ حدیث مبارکہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ فجر کا وقت ہے اور شیطان آ گیا ہے اور 3 رسیوں اور 3 زنجیروں سے باندھ دیا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے جب اٹھ بیٹھتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو پہلی رسی ٹوٹ جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے تو دوسری رسی ٹوٹ جاتی ہے، جب وضو کر لیتا ہے تو تیسری رسی بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطان کبھی سرہانے موجود ہوتا ہے، کبھی پیر کی جانب موجود ہوتا ہے اور سلانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنا ایک مومن کے چہرے پر اپنی گندگی، اپنی غلاظت، اپنی پھٹکار، اپنی لعنت، جی ہاں، دیتا ہوا، ملتا ہوا وہاں سے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے کہ میں ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے رانگے درگاہ ہو گیا تھا، میں نے یہاں پہ ایک اور شخص کو سجدہ کرنے سے روک دیا۔ یعنی یہ تربیت کا پہلو ہے، اس سے پہلو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کا پابند بنانا، اخلاق و کردار کے مطابق تعمیر کرنا، کہ کہا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان وہی مومن جس کا اخلاق بہترین ہو، جس کا اخلاق بہترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین مومن فرمایا۔ اخلاق و کردار میں نرمی کہا گیا، نرم خوئی کہا گیا، کہ ایک مومن کے اندر نرم خوئی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ ہم بڑے مل کر اگر اپنے اندر الفت پیدا کر لیں، محبت پیدا کر لیں، نرمی پیدا کر لیں، اور یہی حلاوت، یہی چاشنی، یہی لذت اپنے بچوں کے اندر انڈیل دیں کہ ان کے اندر بھی نرمی آ جائے، حلاوت آ جائے، چاشنی آ جائے، مٹھاس آ جائے، محبت آ جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور ان سے زیادہ مسکرانے والا کسی نے نہیں دیکھا کسی کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امت کو یہی دعوت دی کہ اپنے چہرے پہ تبسم رکھا کرو۔ ہم نے آج اپنے چہرے کو
کسی اور رنگ میں رنگ لیا ہے، ڈھال لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، کہ ہم اپنے چہرے پہ تبسم لے آئیں، مسکراہٹ لے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اور یہ مسکراہٹ اس لیے لے آئیں کہ میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اس لیے میں بھی مسکراؤں گا، میں بھی اپنے چہرے پہ تبسم لے کر آؤں گا۔ محترم والدین، یہ تربیت کے چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دسترخوان سجے تو روز ہی سجا کرتا ہے، اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں اور ہر وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ مسنون دعائیں یقیناً ایک یاد دہانی بھی ہے، ایک تذکیر بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رات کو سونے کے وقت جب وہ سو رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا سکھائی ہے اس میں پورا سبق موجود ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ صبح جب اٹھ رہا ہوتا ہے اور وہ مسنون دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک سبق موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ بیت الخلاء جب جا رہا ہوتا ہے تو ایک سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے اور دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سیرت و کردار میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ شیطان کے شر سے بچ رہا ہوتا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو آغاز کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، ورنہ شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور ایک ایک لقمہ کو بہت چبا کر حکم دیا گیا، بہت بہتر انداز میں کھانے کے حوالے سے، اور پھر کھانے کے بعد شکر کا اور اللہ کی حمد کا اور اللہ کی ثنا کے الفاظ وہ جو بار بار بتائے گئے ہیں، اس کی یاد دہانی موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح سفر کا معاملہ، اللہ پہ بھروسے کا معاملہ، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور کہا کہ جو مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جو مفہوم حدیث کا رزق پہنچائے گا، رحمت پہنچائے گا، برکت پہنچائے گا۔ جس طرح پرندے بھروسہ رکھتے ہیں رب العزت پر، اور وہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو گھونسلے پہ لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ پرندے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی بھروسہ ہمارے اندر بھی آ جانا چاہیے، ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہی بھروسہ سکھا دیں۔ اسی طرح یعنی لان تان کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کو چغلی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو زبان کو بدنما کر دیتی ہے، زبان کو داغدار کر دیتی ہے، زبان کو جی ہاں بہت عجیب سا بنا دیتی ہے۔ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی، بظاہر یہ چھوٹی برائیاں ہیں لیکن یہ بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں جو آگے چل کر بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہیں اور فسق اور فجور کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ کہ مومن تو کبھی لان تان نہیں کرتا، کسی کو لعنت زدہ نہیں کرتا، مومن تو کسی کو گالی نہیں دے سکتا، مومن تو کسی کے بارے میں چغلی نہیں کھا سکتا، اس کے اندر حسد نہیں ہوتا، مومن کا دل تو اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، یہ برائیاں تو اس سے دور ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بھی یہ عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق و کردار اگر بہتر ہوگا تو یقیناً آگے چل کے یہی بچے امت کے مستقبل کے لیڈر بنیں گے، امت کے رہنما بنیں گے، رہبر بنیں گے۔ جب بچپن سے ایسی تربیت ہوگی جو سیرت و کردار کے مطابق ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں ڈھل جانے والی ہوگی، منور ہو جانے والی ہوگی، تو یہی امت کے بہترین اثاثے ہوں گے۔ محترم والدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث زبان کے متعلق بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کچھ لوگ اپنی زبان سے کاٹی ہوئی فصل کے مطابق منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی فصل، ہم جو کچھ کہتے ہیں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ ایک تو فصل تیار ہو رہی ہے، کیسی فصل ہے؟ اگر یہ جہنم والی فصل ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے برائی کی ہے، بدگوئی کی ہے، اپنے زبان سے لعن طعن کی ہے، اپنے زبان سے دوسروں کو برا بھلا کہا ہے، تو یہ کون سی فصل تیار ہو رہی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لوگ اپنی زبان سے کاٹی ہوئی فصل کے مطابق منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ایک شخص جہنم میں دوڑ رہا ہے، آگ اور خون کے یعنی
کھولتے ہوئے پانیوں کے درمیان ہائے شامت ہائے بربادی کے الفاظ اس کی زبان سے جاری ہیں، اور اہل جہنم کہہ رہے ہیں ہم پہلی مصیبت میں تھے، یہ شخص آ کر ہماری مصیبتوں میں اضافہ کر چکا ہے، یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے؟ اور صدا آتی ہے یہ وہ شخص ہے جو زمین پر اپنی زبان سے گالیاں دیا کرتا تھا، بری گفتگو کرتا تھا، فحش بکتا تھا۔ یہ زبان، اس زبان کو بچانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کر یہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زبان کو پاک کر لیں، اور اسی طرح یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس زبان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ باتیں بتائیں، سمجھائیں، ان کو روکیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو متوجہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں، بلند و بالا جگہ جس کے بیرونی حصے اندر سے نظر آتے ہیں اور اندرونی حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسی خوبصورت جگہ، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت، اپنے زبان کو ہر برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لے کر جانا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات بتائی تربیت کے پہلو سے، تزکیے کے پہلو سے، محترم والدین، وہ فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بھوکوں سے مراد انسان صرف نہیں ہے، پوری مخلوق ہے، اس مخلوق کی خدمت کرنا یہ خالق پسند کرتا ہے، خالق کو اپنے مخلوق کی خدمت پسند ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے پرندوں کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، ہم مخلوق کی جو بھی حشرات الارض ہیں ان کے حوالے سے کوئی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے بھوک کو مٹانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جو نام لیا وہ اس کا لیا کہ وہ شخص جو اس وقت اٹھتا ہے جب سب سوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ یقیناً وقت تہجد کا وقت ہے، اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند یہ وقت ہے اگر ایک بندہ مومن کھڑا ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 افراد کے 3 طرح کے لوگوں کے نام لیے جو اس سے جنت اور اس محل کے حقدار ہوں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی ترتیب دے دیں، اس طرح بنا دیں کہ وہ کل مستقبل کے معمار بھی ثابت ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے مزین بھی ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے والے ہوں، بہترین زبان بولنے والے ہوں، بہترین اخلاق و کردار والے ہوں، غصے پہ قابو پانے والے ہوں، اپنے چھوٹوں سے محبت کرنے والے، اپنے بڑوں کا ادب اور تعظیم کرنے والے ہوں، اور نماز میں پہل نماز کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں، اور اجتماعی زندگی میں ایک ملن ساری ہو، ایک دوسرے کو جوڑنے والے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ہمیں تربیت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم رشتوں کو سے دور ہو جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی کہ ہم خود بھی رشتوں کو جوڑیں، اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں کہ رشتہ داری اور رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ توڑنے والے تباہی کی طرف جاتے ہیں، بربادی کی طرف جاتے ہیں، اور جوڑنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے آئے تھے، امت بنا کر گئے ہیں، جوڑ دیا ہے ہم سبوں کو، ہر رنگ کو ختم کیا ہے، ہر نسل کو ختم کیا ہے، اور یہی پیغام دیا ہے کہ میری امت میں جی ہاں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہر رنگ ہر نسل کا فرد یہاں پہ موجود ہوگا، اور یہ امت ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پابند ہوگا۔ اس لیے ہماری ضرورت یہ ہے کہ رنگ و نسل کے تمام بتوں کو توڑ کر ایک رنگ ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، امت کا تصور دیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں، اور اس کو لے کر ہمیں خود بھی تربیت حاصل کرنا ہے بچوں کی، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے حوالے سے بتایا کہ اگر گوشت بنایا کرو تو اس کے سالن، اس کے شوربے کو بڑھا دیا کرو اور آس پڑوس میں بھیج دیا کرو، کوئی نیا پھل لایا کرو تو اس کے چھلکوں کو باہر نہ پھینکو کہ
دیکھ کر کسی بچے کو تکلیف اپنے ماں باپ کو تنگ کریں، اس کی گٹھلیوں کو نہ کیا کرو، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ نیا پھل لاؤ، اتنی استطاعت ہے تو کسی کے یہاں بھیج دو، تحفہ دے دو۔ یہ وہ ساری تربیت کے پہلو ہیں، تزکیہ کے پہلو ہیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کے اندر بھی موجود ہونا چاہیے۔ بس عزیز والدین، محترم والدین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نقش پا کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے عمل کو، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو جوڑنا شروع کریں، ایک پوری محل تعمیر ہو جائے گی۔ اس پر عمل کر کے ہم دنیا کی تعمیر بھی کریں، اپنے بچوں کی تعمیر بھی کریں، ہم جنت کی طرف جانے والے بھی بن جائیں، جہنم سے بچ جانے والے بھی بن جائیں۔ ایسے سیرت و کردار کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کو دینے کی ضرورت ہے، اور یہ مل کر ہم کریں گے۔ آپ اپنے گھر میں یہ پورا اہتمام کریں، ہم مل کر اس اہتمام کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ امت کے لیڈر بن جائیں، امت کے رہنما بن جائیں، امت کے جی ہاں چلانے والے بن جائیں۔ کل امت کو جو چاہیے، جس طرح ہمارا گزرا ہوا کل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک پوری صف موجود ہے، اور اسی کی ضرورت ہے کہ امت کو ایسے ہی رہنما مل جائیں، ایسے لیڈر مل جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم والدین مل کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، تزکیہ کریں، ان کے اندر حیا لے آئیں، ان کے زبان، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے رویوں، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے، ان کے چلنے اور پھرنے کو اتنا مزین کر دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے وہ محبت نظر آئے، چھلکے، اور ان کی پوری روشنی نظر آئے، اور کتاب اللہ سے روشنی حاصل کر کے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کر کے دنیا میں بھی ہم کامران ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامرانی عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور کل آخرت میں اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔